मुहर्रम की 10वीं तारीख, जिसका नाम रोज़े आशूरा है, दुनिया की तारीख में ये बड़ा ही अज़मत व फजीलत वाला दिन है। यही वो दिन है कि इसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। इसी दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती तूफ़ान में सलामती के साथ जूदी पहाड़ी पर पहुंची। इसी दिन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और इसी दिन आपको खलीलुल्लाह का लक़ब मिला और इसी दिन आपने नमरूद की आग से निजात पाई। यही वो दिन है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सल्तनत मिली। यही वो दिन है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बलाएं ख़त्म हुईं। यही वो दिन है हज़रत इदरीस हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों पर उठाया गया। यही वो दिन है कि बनी इसराइल के लिए दरिया फट गया और फ़िरऔन लश्कर समेत दरिया में गर्क हो गया और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरऔन से निजात मिली। इसी दिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से ज़िंदा सलामत बाहर तशरीफ़ लाए। इसी दिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उनके रुफ़क़ा ने मैदान करबला में जामे शहादत नोश फरमाकर हक़ के परचम को सर बुलंद फरमाया। आशूरा की रात में 4 रकत नमाज नफिल इस तरतीब से पढ़ना चाहिए कि हर रकत में अल्हम्दु के बाद आयतुल कुर्सी 1 बार और सूरह इखलास कुल हुवल्लाह यानी 3 बार पढ़े और नमाज से फारिग होकर 100 मरतबा कुल हुवल्लाह की सूरह पढ़े। गुनाहों से पाक होगा और बहशत में भी इंतहा नेमतें मिलेंगी। 9वीं और 10वीं मुहर्रम दोनों दिन रोज़ा रखना चाहिए और अगर ना हो सके तो आशूरा ही के दिन रोज़ा रखे और इस रोज़े का सवाब बहुत बड़ा है। मुस्लिम शरीफ। आशूरा के दिन 10 चीज़ों को उलमा ने मुस्तहब लिखा है। बाज़ आलिमों ने इनको इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा है और बाज़ ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का कौल बताया है। बहरहाल ये सब अच्छे अमल हैं, लिहाजा इनको करना चाहिए। ये 10 काम कौन कौन से हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ज़रा गौर से सुने। नंबर 1 है रोज़ा रखना। नंबर 2 सदका करना। नंबर 3 नमाज नफिल पढ़ना। नंबर 4 1000 मरतबा कुल हुवल्लाह पढ़ना। नंबर 5 उलमा की ज़ियारत करना। नंबर 6 यतीम के सर पर हाथ फेरना। नंबर 7 अपने अहल व अयाल के रिज़्क़ में वसअत करना। नंबर 8 गुस्ल करना। नंबर 9 सुरमा लगाना। नंबर 10 नाखून तराशना। रोज़े आशूरा को ये 10 काम करना बहुत अच्छा बताया गया है। किताबों में लिखा है कि इन 10 चीज़ों के अलावा 3 और काम ऐसे हैं जो मुस्तहब हैं। ये कौन से हैं ये भी जान लीजिए। नंबर 1 मरीज़ों की बीमार पुरसी करना। नंबर 2 दुश्मनों से मिलाप करना। नंबर 3 दुआ आशूरा पढ़ना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद साहबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो शख्स आशूरा के दिन अपने बाल बच्चों के खाने पीने में खूब ज़्यादा फिराखी और कुशादगी करेगा, यानी ज़्यादा खाना तैयार कराकर खूब पेट भर के खिलाएगा, अल्लाह ताला साल भर तक उसके रिज़्क़ में वुसअत और खैर व बरकत अता फरमाएगा। मुहर्रम के 10 दिनों तक खुसूसन आशूरा के दिन शरबत पिलाकर, खाना खिलाकर, शीरीनी पर या पुलाव पर शोहदाए करबला की फाता दिलाना और उनकी रूहों को सवाब पहुँचाना, ये सब जायज़ और सवाब के काम हैं और इन सब चीज़ों का सवाब यकीनन शोहदाए करबला की रूहों को पहुँचता है। लेकिन दोस्तों, आशूरा के दिन पुलाव पकाना फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है, लेकिन इसके हराम और नाजायज़ होने की भी कोई दलील शरई नहीं है, बल्कि एक रिवायत है आशूरा के दिन पुलाव पकाना हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। चुनांचे मनक़ूल है कि जब तूफ़ान से निजात पाकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ी पर ठहरी तो आशूरा का दिन था। आपने कश्ती में से तमाम अनाजों को बाहर निकाला तो गेहूँ, जो मसूर, चना दाल, प्याज, 7 किस्म के गल्ले मौजूद थे। आपने उन 7 अनाजों को एक ही हांडी में मिलाकर पकाया था। चुनांचे अल्लामा शहाबुद्दीन क़य्यूबी ने फरमाया है कि मिस्र में जो खाना आशूरा के दिन तबीख़ुल हबूब के नाम से पकाया जाता है, उसकी असल दलील यही है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का अमल है। अल-क़य्यूबी। प्यारे दोस्तों, मज़हब इस्लाम में एक अल्लाह की इबादत ज़रूरी है, साथ ही साथ उसके नेक बंदों से मोहब्बत व अक़ीदत भी ज़रूरी है। अल्लाह के नेक, अच्छे और मुक़द्दस बंदों से असली, सच्ची और हकीकी मोहब्बत तो ये है कि उनके ज़रिए अल्लाह ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चला जाए, उनका कहना माना जाए, अपनी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी की तरह बनाने की कोशिश की जाए। इसके साथ साथ इस्लाम के दायरे में रहकर उनकी याद मनाना, उनका ज़िक्र और चर्चा करना, उनकी यादगारें क़याम करना भी मोहब्बत व अक़ीदत है। और अल्लाह के जितने भी नेक और बुरगज़ीदा बंदे हैं उन सब के सरदार,
اس کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اور جس کو دین و دنیا کا جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اور دیتا ہے اور دے گا، سب ان کا ہی ذریعہ وسیلہ ہے، صدقہ ہے۔ ان کا جب وصال ہوا اور جب دنیا سے تشریف لے گئے تو انہوں نے اپنے قریبی دو طرح کے لوگ چھوڑے تھے۔ ایک تو ان کے ساتھی جنہیں صحابی کہتے ہیں، ان کی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت 1 لاکھ سے بھی زیادہ تھی۔ دوسرے حضور کی آل اولاد اور آپ کی پاک بیویاں جنہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ حضور کے قریبی ان سب لوگوں سے محبت رکھنا مسلمان کے لیے نہایت ضروری ہے، حضور کے اہل بیت ہوں یا آپ کے صحابی۔ ان میں سے کسی کو بھی برا بھلا کہنا یا ان کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرنا مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ حضور کی اہل بیت میں ایک بڑی ہستی امام عالی مقام سیدنا حسین بھی ہیں۔ ان کا مرتبہ اتنا بڑا ہے کہ حضور کے صحابی بھی ہیں اور اہل بیت میں سے بھی ہیں، یعنی آپ کی پیاری بیٹی کے پیارے بیٹے آپ کے پیارے اور چہیتے نواسے ہیں۔ رات رات بھر جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے اور قرآن عظیم کی تلاوت کرنے والے متقی عبادت گزار پرہیزگار بزرگ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ مذہب اسلام کے لیے راہ خدا میں گلا کٹانے والے شہید بھی ہیں۔ محرم کے مہینے کی 10 تاریخ کو جمعے کے دن 61 ہجری یعنی حضور کے وصال کے تقریباً 50 سال کے بعد آپ کو اور آپ کے ساتھیوں اور بہت سے گھر والوں کو ظالموں نے ظلم کر کے کربلا نام کے ایک میدان میں 3 دن پیاسا رکھ کر شہید کر دیا۔ اسلامی تاریخ کا یہ ایک دل ہلا دینے والا حادثہ ہے، اور 10 محرم جو کہ پہلے ہی سے ایک تاریخی اور یادگار دن تھا، اس حادثے نے اس کو اور بھی زندہ ثابت کر دیا، اور اس دن کو حضرت امام حسین کے نام سے جانا جانے لگا، اور گویا یہ حسینی دن ہو گیا۔ اور بے شک ایسا ہونا ہی چاہیے، لیکن مذہب اسلام ایک سیدھا سچا، سنجیدگی اور شرافت والا مذہب ہے، اور اس کی حدیں مقرر ہیں، لہٰذا اس میں جو بھی ہو سب مذہب اور شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو، تب ہی یہ اسلامی بزرگوں کا یادگار کہلائے گی۔ اور جب ہمارا کوئی بھی طور طریقہ مذہب کی لگائی ہوئی 4 دیواروں سے باہر نکل گیا، تب وہ غیر اسلامی اور ہمارے بزرگوں کے لیے باعث بدنامی ہو گیا۔ ہم جیسا کریں گے، ہمیں دیکھ کر دوسرے مذہبوں کے لوگ یہی سمجھیں گے کہ ان کے بزرگ بھی ایسا ہی کرتے ہوں گے، کیونکہ قوم اپنے بزرگوں اور پیشواؤں کا تعارف ہوتی ہے۔ ہم اگر نمازیں پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، جوئے شراب گانے بجانے اور تماشوں سے بچ کر ایماندار، شریف اور بھلے آدمی بن کر رہیں گے، تو دیکھنے والے کہیں گے جب یہ اتنے اچھے ہیں تو ان کے بزرگ کتنے اچھے ہوں گے۔ اور جب ہم اسلام کے ذمہ دار ٹھیکیدار بن کر اسلام اور اسلامی بزرگوں کے نام پر غیر انسانی حرکتیں کریں گے، تو یقیناً جنہوں نے اسلام کا مطالعہ نہیں کیا ہے، ان کی نظر میں ہمارے مذہب کا غلط تعارف ہوگا، اور پھر کوئی کیوں مسلمانوں کو اچھا کہے گا۔ حضرت امام حسین یا دوسری عظیم اسلامی شخصیتیں، ان سے اصلی سچی حقیقی محبت و عقیدت تو یہ ہے کہ ان کے راستے پر چلا جائے، اور ان کا راستہ اسلام ہے۔ 5 وقت کی نماز کی پابندی کی جائے، رمضان کے روزے رکھے جائیں، مال کی زکوٰۃ نکالی جائے، بس کی بات ہو تو زندگی میں ایک مرتبہ حج بھی کر لیا جائے، شراب، جنا، سود، جھوٹ، غیبت، فلمی گانوں، تماشوں اور پکچروں وغیرہ ناجائز و حرام کاموں سے بچا جائے، کسی کی حق تلفی نہ کی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی محبت و عقیدت میں یہ سارے کام کیے جائیں تو کچھ حرج نہیں، بلکہ یہ خیر و برکت کے کام ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو لوگ ان کے ساتھ شہید کیے گئے، ان کے ایصال ثواب کے لیے صدقہ و خیرات دیا جائے، غریبوں، مسکینوں کو، یار دوستوں، پڑوسیوں، رشتہ داروں وغیرہ کو شربت یا کھچڑے یا ملیدے وغیرہ کوئی بھی جائز کھانے پینے کی چیز کھلائی یا پلائی جائے، اور اس کے ساتھ آیات قرآنیہ کی تلاوت کر دی جائے تو اور بھی بہتر ہے۔ اس سب کو عرف میں نیاز فاتح کہتے ہیں۔ یہ سب بلا شک جائز و مستحسن ہے، اور بزرگوں کے اظہار عقیدت و محبت کا اچھا طریقہ ہے، لیکن اس بارے میں چند باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ نیاز فاتحہ کسی بھی حلال اور جائز کھانے پینے کی چیز پر ہو سکتی ہے، اس کے لیے شربت، کھچڑے اور ملیدے کی ضروری سمجھنا جہالت ہے۔ البتہ ان چیزوں پر فاتحہ دلانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی ان مذکور چیزوں پر فاتحہ دلاتا ہے تو وہ کچھ برا نہیں کرتا، ہاں جو انہیں ضروری خیال کرتا ہے
ان کے علاوہ کسی اور کھانے پینے کی چیزوں پر محرم میں فاتحہ صحیح نہیں مانتا ہے وہ ضرور جاہل ہے، وہ یہ نہیں جانتا ہے کہ فاتحہ کسی بھی چیز پر لگائی جا سکتی ہے۔ نیاز فاتحہ میں شیخی خوری نہیں ہونی چاہیے اور نہ کھانے پینے کی چیزوں میں ایک دوسرے سے مقابلہ، بلکہ جو کچھ بھی ہو اور جتنا بھی ہو سب صرف اللہ والوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے نزدیک اور رضا حاصل کرنے کے لیے ہو، اور اللہ کے نیک بندوں سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ ان سے محبت کرنا اور ان کے نام پر کھانا کھلانے اور ان کی روحوں کو اچھے کاموں کا ثواب پہنچانے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنا ہی ہر انسان کی زندگی کا اصلی مقصد ہے۔ نیاز فاتحہ کے طور طریقے جو مسلمانوں میں رائج ہیں جائز اور اچھے کام ہیں، فرض اور واجب نہیں۔ اگر کوئی کرتا ہے تو اچھا کرتا ہے اور نہیں کرتا ہے تب بھی گناہ گار نہیں، ہاں کبھی بھی اور بالکل نہ کرنا محرومی ہے، اور نیاز و فاتحہ کو نہ کرنے والا گناہ گار نہیں ہے۔ نیاز فاتحہ بزرگوں کی ہو یا بڑے بوڑھوں کی، اس کے لیے بال بچوں کو تنگ کرنے کی یا کسی کو پریشان کرنے کی یا خود پریشان ہونے کی یا ان کاموں کے لیے قرضے یا چندے لینے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا اور جتنا موقع ہو اتنا کرے، اور کچھ بھی نہ ہو تو خالی قرآن یا کلمہ طیبہ کا یا درود شریف وغیرہ ذکر خیر کا یا نفل نماز یا روزے رکھ کر ثواب پہنچا دیا جائے تو یہ کافی ہے۔ مکمل نیاز اور پوری فاتحہ ہے جس میں کوئی کمی یعنی شرعاً خامی نہیں ہے۔ خدا تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا۔ زکوٰۃ ہو یا صدقہ، فطرہ ہو یا قربانی، صرف انہی پر فرض و واجب ہے جو صاحب نصاب یعنی شرعاً مالدار ہوں۔ حج بھی اسی پر فرض کیا ہے جس کے بس کی بات ہو۔ عقیقہ و ولیمہ انہی کے لیے سنت ہے جن کا موقع ہو، جبکہ یہ کام فرض و واجب یا سنت ہیں، اور نیاز و فاتحہ اس وغیرہ تو صرف بدعات حسنہ یعنی صرف اچھے اور مستحب کام ہیں، فرض و واجب نہیں ہیں، یعنی شرعاً لازم و ضروری نہیں ہیں۔ پھر نیاز و فاتحہ کے لیے قرضے یا چندے لینا، پریشان ہونے اور بال بچوں کو تنگ کرنے کی کیا ضرورت، بلکہ حلال کمائی سے اپنے بچوں کی پرورش کرنا بذات خود ایک قسم کی بہترین نیاز اور عمدہ فاتحہ ہے۔ خلاصہ یہ کہ اس نیاز و فاتحہ وغیرہ بزرگوں کی یادگاریں منانے کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، گمراہ ہیں، اور جو لوگ صرف ان کاموں کو ہی اسلام سمجھتے ہوئے اور شرعاً انہیں لازم و ضروری خیال کرتے ہیں وہ بھی بڑی بھول میں ہیں۔ نیاز فاتحہ کی ہو یا کوئی اور کھانے پینے کی چیز، اس کو لٹانا، بھیڑ میں پھینکنا اور اس کی بے ادبی ہو اور پیروں کے نیچے آئے یا نالی وغیرہ و گندی جگہوں پر گرے، ایک غلط طریقہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے۔ جیسا کہ محرم کے دنوں میں کچھ لوگ پوری گلگلے یا بسکٹ وغیرہ چھتوں سے پھینکتے اور لٹاتے ہیں، یہ نامناسب حرکتیں ہیں۔ تو دوستو آپ دھیان رکھیں ان باتوں کا۔